अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इजराइल को अंदाजा ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है, कितनी संगीन गलती करने जा रहा है। अब शायद उसको अंदाजा हो गया हो, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब इस सारे मामले का रिवर्स होना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अब इजराइल का पक्का पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। इवन ईरान ने इजराइल को अल्टीमेटम भी दे दिया है, पूरी दुनिया को आगाह कर दिया है कि अपने बर्तन वर्तन समेट लो, अब इसका सफाया करने का वक्त हुआ चाहता है। और ये ऐलान बाकायदा हो चुका है और प्लान है इजराइल को सफा हस्ती से मिटाने का। कमर तो तोड़ी जा चुकी है और ये इसमें अब ईरान अकेला नहीं है। बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी ताकतें ईरान के साथ खड़ी हो गई हैं। वो तो आपने उसका मुजाहिरा, अमली मुजाहिरा देख भी लिया कि पूरी दुनिया हैरान थी कि ईरान के पास ऐसा जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहां से आ गया जो ना सिर्फ ईरान का दिफा कर रहा था बल्कि इजराइल के तैयारों को भी मार गिरा रहा था। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि ईरान के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस तरह से इस सारे मामले का खात्मा कर सकता है। और इस वक्त ईरान डोमिनेट कर रहा है। ईरान ने कह दिया है कि इस जंग का इख्तिताम हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सारे मामले पे बात होगी, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक ये इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाला जो वीडियो है वो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान में चंद ऐसे फिरका परस्त इंतहा पसंद जहनियत के लोग हैं जो यहां पर भी शिया सुन्नी कार्ड खेल रहे हैं, जबकि ये मार्का जो है ये हक और बातिल का मार्का है, ये मुसलमान और यहूदी की जंग है और इसमें हमारा फर्ज है कि हम अपने मुसलमान भाई के साथ खड़े हों। अगर आप साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसके खिलाफ बोलने का ये वक्त नहीं है, लिहाजा थोड़ा अकल के नाखून लीजिए। बाकी सूरत हाल देखते हैं जी। पहल इजराइल ने की। इजराइल समझा कि जी इसको एटमी ताकत बनने से ईरान को रोक लेंगे। उसको यही था कि ईरान है, इसको हम बस 2-4 मिसाइल मारेंगे तो ये दुबक के बैठ जाएगा, जवाबी हमला करने की तो इसमें सक्कत नहीं है। अमेरिका कहीं दूर बैठा, इजराइल कहीं 2200 किलोमीटर दूर बैठा, तो ईरान उस पर हमला नहीं कर सकता या जवाबी हमला नहीं कर सकता या रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो ईरान के पहले जनाब ताकतवर तरीन लोगों को निशाना बनाया गया, उनको मारा गया। फिर अगला टारगेट आयतुल्लाह अली खामनाई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो थे। इससे पहले को उनको निशाना बनाते ईरान ने फिल फॉर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और बना के रिटेलिएट किया, ऐसा रिस्पॉन्ड किया कि इजराइल को दिन में तारे नजर आ गए। अब इजराइल जो है वो एकदम से सटपटा गया है, बौखला गया है, उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हुआ। दोस्तों, एक तो ईरान के अंदर दर्जनों मशकूक लोगों को पकड़ लिया है जो कि इजराइल के लिए जासूसी में मुलव्विस थे। उन्होंने ईरान के अंदर एक खुफिया एक वो बना रखा था मकाम जहां से ड्रोन हमले हुए ईरान पर ही, ईरान के अंदर से ईरान पर हमले हुए, ईरान को पता ही नहीं चला, संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो खैर उसको भी पकड़ लिया गया है, पूरे नेटवर्क को। यह बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की और इसी के बलबूते पर इजराइल जो था वो अपनी इंटेलिजेंस की वो धाक बिठाए हुए था और भाषण दे रहा था और बड़ा उसको मांग था। तो ये चीज तो पकड़ी गई है। और दूसरा, वो हैरान है कि ईरान का डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया एक रात पहले, तो ये रातों रात 24 घंटे में ये कैसे रिपेयर हो गया और ये अपने पांव पर, वो बोसीदा तरीन एयर डिफेंस सिस्टम अपने पांव पर ना सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि उसने हमारे दुनिया के जदीद तरीन जो लड़ाका तैयारे हैं वो मार गिराए। और फिर ये कौन सी ताकत थी जो
اسرائیل کے اوپر بمباری کر رہی تھی، وہ کون سے جہاز سے، خفیہ جہاز سے آئے، بمباری کی، چلے گئے. تو اس کا براہ راست وہ الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگا رہا ہے. اور جناب دنیا کے مختلف اینالسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، ان کو پاکستان نے مدد دی ہے. لیکن اس کا کوئی آفیشیلی ابھی جو ہے وہ کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا جنگ میں. ہاں البتہ پاکستان میں نے یو این کی جو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں سپورٹ ضرور کیا ہے. اس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک بھی ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا ہے، ایران کو کھل کر سپورٹ کیا ہے، اور اس پر ایران نے جو ہے وہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. ان ممالک کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ممالک ہیں. پاکستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے اور الجیریا ہے. اب اس میں سے 3 تو جو ہیں وہ ایٹامک پاورز ہیں. These 4 nations stood by Iran during its most difficult time and called for a United Nations Security Council meeting. اس پر ایران نے شکریہ ادا کیا ہے جی ان 4 ممالک کا. تو اب یہ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ دوستو دیکھو، ایران نے حملہ کیا ہے، اب ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے رشیا بھی. رشیا کے بھی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹریڈ چل رہا ہے. چائنا کا ٹریڈ چل رہا ہے، چائنا کا ایک بڑا لمبا چوڑا ایگریمنٹ بھی ہے، اس کے تحت چائنا ایران میں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان کے بعد اب ایران میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ کرے گا. تو ساتھ میں الجیریا بھی مل گیا ہے، پاکستان بھی ہے. تو یہ سارے مل کر اس خطے کو پر امن خطہ بنانا چاہتے ہیں، اور امریکہ اس میں ہمیشہ سے ٹانگ اڑاتا ہے. امریکہ کا جو ہے یہاں سے پاؤں اکھاڑنے کے لیے، اور امریکہ استعمال یہاں پہ کر رہا تھا اسرائیل کو. اب اسرائیل کو جو جواب دیا ہے وہ بڑا زبردست جواب دیا ہے، لیکن یہاں پر بات رکتی نہیں ہے. اب ایران نے ایک اور اعلان کیا ہے جی، پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے. جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، دنیا حیران ہو جائے گی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے ایران پر جارحیت کی جا رہی ہے. میزائل حملوں میں 150 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب نے کہا کہ آپریشن وعدہ صادق سوم میں اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن میں اسرائیلی فوج کے اڈے اور ہتھیار بنانے والی اسرائیلی تنصیبات بھی شامل ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ ایرانی فضائیہ نے مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملے کیے ہیں. یہ وہی تنصیبات ہیں جہاں سے اسرائیل کی جانب سے ایران اور فلسطین پر بم برسائے جاتے ہیں. الحمدللہ ان کا صفایا کر دیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی بیانات کے برعکس ایرانی میزائل اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ بے گناہوں کا خون بہائے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے جس پر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. اسرائیل پر خیبر میزائل جلد ہی داغے جائیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی. اچھا، اس کا الگ سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ خیبر میزائل جو ہے وہ کتنا مہلک ہے، اس کی تباہ کاریاں کتنی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ آپشن ہے، ایک اور بڑا جناب آپشن ہے بڑا مہلک، اس میزائل سے زیادہ خطرناک آپشن ہے ان کے پاس، ایران کے پاس، اس سے زیادہ مہلک. اب آپ حیران ہوں گے کہ یار اس میزائل سے زیادہ مہلک کیا ہو سکتا ہے. تو جناب اس سے مہلک یہ ہے کہ ایران اسرائیلی حملوں کے جواب میں، اور یہ معاملہ اب چل پڑا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایران کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ ایران نہ کسی سے قرضہ لیتا ہے، نہ ایران کسی سے امداد لیتا ہے، نہ کسی سے چندہ لیتا ہے، نہ ان ممالک کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. ایون سپر پاور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی ڈر، کوئی فکر نہیں ہے. اور جو اگلا اقدام چلنے جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ ہے ایران جو ہے وہ اب آبنائے ہرمز اور باب المندب کو بند کرنے پر غور کر رہا ہے.
اور یہ کر سکتا ہے، اور یہ اقدام یورپ اور بعض عرب ممالک کو چونکا دے گا، یہ ترک میڈیا نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور اس کا کیا واقعی نقصان ہوگا آبنائے ہرمز اور باب المندب کا۔ تو دوستو، اگر ایران آبنائے ہرمز اور باب المندب کو بند کرنے کی کوشش کرے گا یا کرے گا تو ایک انتہائی سنگین بین الاقوامی بحران یہ بن سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں آبی راستوں کی جغرافیائی اور تجارتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو ان کا دونوں کا تھوڑا سا مختصر میں آپ کو جائزہ بتا دیتا ہوں کہ جی یہ امریکہ پر اور یورپ پر اور یہ اسرائیل کے سپورٹرز پر جتنے بھی ہیں، چاہے عرب ہیں چاہے وہ ہیں، ان پر کیا اثرات ہوں گے۔ دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں آبنائے ہرمز کی، جسے اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے۔ یہ ایران اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ دنیا کا تقریباً 20% جو تیل ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے۔ روزانہ تقریباً 17 سے 18 ملین بیرل جو تیل ہے وہ اس راستے سے گزرتا ہے۔ یہ سعودی عرب، کویت، عراق، یو اے ای اور ایران کا تیل دنیا کو سپلائی کرنے کا اہم راستہ ہے۔ دوسرا جی باب المندب، یہ بحیرہ احمر کو خلیج عدن اور بحر ہند سے جوڑتا ہے۔ مصر، سعودی عرب، یمن اور افریقی ممالک کے درمیان اہم تجارتی یہ راستہ ہے۔ سویز کینال سے آنے جانے والے جہازوں کا یہ لازمی راستہ ہے۔ اور دوستو اگر ایران ان میں سے کوئی راستہ بند کر دے یا دونوں کو بند کر دے فرض کریں، تو مغرب جس میں یورپ اور امریکہ ہے اس کو بڑے سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، یعنی کہ عالمی تیل کی جو قیمتیں ہیں ان میں شدید اضافہ ہو جائے گا، تیل کی سپلائی رکنے سے عالمی مارکیٹ میں بحران پیدا ہو جائے گا۔ یورپی ممالک جو مشرق وسطیٰ کے تیل پر انحصار کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ متاثر ہوں گے، کیونکہ یہ تیل کی سپلائی ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی مارکیٹ میں بھی پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں۔ اور باب المندب کی بندش سے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان سامان کی ترسیل متاثر ہوگی۔ بحری جہازوں کو لمبا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو مہنگا اور وقت طلب ہوگا۔ تو دوستو امریکہ یا نیٹو بحیرہ جو ہے وہ براہ راست دخل اندازی کر سکتی ہے اس میں، بحریہ جو ہے اگر کچھ ایسا کرتا ہے، اور لیکن کیا کریں گے ایران کی اس وقت جو ہے دوستو کافی سارے جو شپس ہیں وہ سمندر میں آلریڈی تیر رہے ہیں، 19 کے قریب یا پھر اس سے بھی زیادہ، تو یہ تیر رہے ہیں۔ تو پاسداران انقلاب کی جو نیوی ہے وہ یہاں پر بڑی فعال ہے، اور میزائل، بارودی سرنگیں اور جنگی کشتیاں ان ایریاز میں موجود ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ عملی طور پر یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بحری طاقت بہت زیادہ ہے۔ ایران پر پہلے ہی سخت معاشی پابندیاں ہیں، ایسی کارروائی اس کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگی۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایران کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ اگر پابندیاں لگا بھی دی جائیں گی نا تو ان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی معیشت کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اپنے شکار کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور جو ایران ہے وہ اپنی بقا کے لیے بھاگ رہا ہے۔ وہ ہرن اور چیتے کی آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ چیتے کی رفتار جو ہے وہ ہرن سے کم ہوتی ہے، ہرن کی رفتار چیتے کی رفتار ہرن سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہرن نکل جاتا ہے۔ رفتار کم ہونے کے باوجود ہرن چیتے سے بچ کے اکثر نکل جاتا ہے جب یہ دوڑتے ہیں۔ تو کیسے؟ کیونکہ ہرن دوڑتا ہے اپنے شکار کے لیے، اور وہ دوڑتا ہے چیتا دوڑتا ہے شکار کے لیے، ہرن دوڑتا ہے اپنی بقا کی جنگ کے لیے، بقا کے لیے دوڑتا ہے، زندگی کی بقا کے لیے، اور وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس وقت ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، باقی لوگ اپنے شکار کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں بقا کی جنگ ہی جیتی جائے گی۔ تو یہ انتہائی آخری آپشن ہو سکتا ہے، اور یہ آخری آپشن استعمال کرنے سے بھی ایران جو ہے یہ گریز نہیں کرے گا، کیونکہ اب جنگ مسلط ہو چکی ہے، ایران کا نقصان ہوا ہے اور اس کو اب یہ بھگتنا پڑے گا۔ دوسری جانب جی پاکستان کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف،
انہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطینی بچوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، اسرائیل فلسطین کی تباہی میں ملوث ہے، اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون میں رنگے ہیں، اور ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، ہمارے ایران کے ساتھ ایسے رشتے ہیں جس کی تاریخ میں کم مثال ملتی ہے۔ اسرائیل نے ایران، فلسطین، یمن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی اور اپنے ایجنڈے کے تحت اپنے مفادات کا تحفظ کرتی رہی تو سب کی باری آئے گی، کیونکہ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ان کے بعد، ایران کے بعد جو ہے وہ پاکستان بھی نشانے پر ہے، تو اس وقت یونائٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک جو یہ نیا بلاک بن رہا ہے، یہ جو نیا ورلڈ آرڈر تیار ہو رہا ہے، یہ جناب یہ ایک بہت بڑی اس خطے میں تبدیلی آ رہی ہے، بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، یہ بہت بڑی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، اور یہ موقع اس خطے کو امریکہ نے خود ہی فراہم کر دیا ہے۔ امریکہ نے یہ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ اب امریکہ کا ہمیشہ کے لیے صفایا ہونے جا رہا ہے۔ یہ کس طرح سے، یہ اسٹریٹجی کیا ہے، یہ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔